आपकी खिदमत में ज़िया मुहिउद्दीन। इंतज़ार हुसैन साहब का एक मजमून है, कहानियों का सफ़र। तहजीबें अपने अपने इलाक़ों में जन्म लेती हैं और परवान चढ़ती हैं, मगर कोई तहजीब अपने इलाक़े में महसूर होकर रह जाए ये उसे गवारा नहीं होता। हर तहजीब के अंदर ये ख्वाहिश छुपी हुई होती है कि अपने इलाक़े से बाहर निकलकर दूसरी तहजीबों से मिले जुले, उनके साथ लेन देन करे, कुछ उनसे ले कुछ उनको दे। मगर इस काम के लिए वो बाहर के किसी आदमी पर भरोसा नहीं करती। आम तौर पर यह समझा जाता है कि एक तहजीब का बेहतरीन इजहार उसकी शायरी में होता है, सो उस तहजीब की बेहतरीन सफ़ीर गोया उसकी शायरी होती है। मगर मैं कुछ और कहने लगा हूँ। बेशक किसी भी तहजीब का बेहतरीन इजहार तो उसकी शायरी ही में होता है, लेकिन ये बेहतरीन इजहार ही उसके पाँव की जंजीर बन जाता है। बात यह है कि शायरी उस तहजीब की ज़बान के साथ इतनी जुड़ी हुई होती है कि उसे इससे अलग करना बहुत दुश्वार होता है। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसी तहजीब के बतन से जन्म लेने वाली कहानियाँ शायरी से बढ़कर उसकी सफ़ीर बन जाती हैं। शायरी की मार वहाँ तक होती है जहाँ तक ज़बान उसका साथ देती है, मगर कहानी अपनी पैदाइशी ज़बान की इस हद तक मोहताज नहीं होती। जहाँ तक ज़बान उसका साथ देती है वहाँ तक माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके आगे वो अपनी अंदरूनी ताकत के ज़ोर पर चलती है और दूर तक सफ़र करती है। फिर वो उसके तख्लीकी जौहर के वसीले से आला तख्लीकी इजहार की सतह पर पहुँच जाती है, जैसा कि हीर रांझे की कहानी है। फिर इस कहानी ने वारिस शाह के शायराना इजहार से इज्जत पाई और इसके साथ दूर तक चलती गई, यानी जहाँ तक कि पंजाबी ज़बान की रसाई थी। अब लखनऊ में बैठे इंशाअल्लाह खान तो हफ्त खान थे, हफ्त ज़बान थे। उन्होंने तो ये कहानी वारिस शाही की ज़बानी सुनी होगी, जभी तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस किस्से को खिराज तहसीन पेश किया। सुनाया रात को किस्सा जो हीर रांझे का, तो अहले दर्द को पंजाबियों ने लूट लिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? फिर ये कहानी अपने जोर पर आगे बढ़ी। उर्दू के मसनवी निगार इस कहानी को ले उड़े और इस वास्ते से कितनी मसनवियाँ लिखी गईं। उर्दू में ये कहानी बेमहल मसनवियों का मौजू बनी है। 8 की तादाद में नसरी किस्से के तौर पर इस कहानी को कलमबंद किया गया है। इन मसनवियों और नसरी किस्सों के अमल ही में उसके मरकज़ी किरदार हीर और रांझा इस्तिआरे तशबीह का रूप धार कर उर्दू गज़ल में नफूज़ कर गए। मैं तो सफ़े महशर में भी लूँगा तुझे पहचान, रांझे को न भूलेगा कभी हीर का नक्शा। और नज़ीर अकबर आबादी को सुनिए कि पहले तो उन्होंने ककड़ी की ये तारीफ़ की थी कि लैला की उंगलियां हैं, मजनू की पसलियां हैं, मगर दूसरे मौके पर आगरे की ककड़ियों की तारीफ़ करते हुए इस शायर को हीर रांझा याद आ गए। वो बल खाई हुई ककड़ियों को उसने हीर की चूड़ियाँ जाना और लंबी सुतवां ककड़ियों को यूं बयान किया, टेढ़ी है सो तो चूड़ी वो हीर की हरी है, सीधी है सो वो यारो रांझा की बांसुरी है। तो यूं समझिए कि इस नज़ीर की फहरिस्ते आशिकान में पहला नंबर लैला मजनू का और दूसरा नंबर हीर रांझे का। वैसे तो सस्सी पुन्नू की दास्तान मोहब्बत पर भी मसनवियाँ कुछ कम नहीं लिखी गईं, बहुत तादाद में लिखी गई हैं, और उनमें ज़्यादा मेयारी मसनवी वो तस्लीम की गई है जो जुर्रत के शागिर्द नवाब मोहब्बत खान ने लिखी थी। लेकिन सस्सी पुन्नू को वो दर्जा नहीं मिला कि गज़ल में लैला मजनू की सफ़ में शुमार हो सके। मगर लोक कहानियों का एक वो सिलसिला भी तो है जो अपनी मकबूलियत के लिए किसी शायर की नज़र करम का मोहताज नहीं, और जिनमें सर फहरिस्त राजा रसालू का किस्सा है। राजा रसालू का किस्सा पढ़ते पढ़ते मैं चौंका।
ارے یہ راجہ رسالو کا جو طوطا ہے یہ تو فسانہ عجائب والے جان عالم کے طوطے کا بھائی بل معلوم ہوتا ہے۔ یہ دونوں طوطے ایک دوسرے سے کتنی دور ہیں، لیکن اپنے اپنے شہزادے کے معاون، اس کے مشیر اور اس کے گائیڈ بنے ہوئے ہیں۔ کہانیاں عموماً طبعاً آوارہ ہوتی ہیں، لاکھ ان کا علاقے سے رشتہ جوڑو اپنے علاقے میں ٹکتی نہیں ہیں، آوارہ پھرتی رہتی ہیں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتی ہیں، اور کس مزے سے ایک علاقے ایک تہذیب کے دائرے سے نکل کر کسی دوسرے علاقے اور دوسری تہذیب میں بس جاتی ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتی کہ جس علاقے سے نکل کر جس علاقے میں آن پساری ہیں ان میں آپس میں کتنی کٹا چھنی ہے۔ تہذیبوں کا میل ملاپ جتنے بڑے پیمانے پر کہانیوں کی سطح میں ہوتا رہا ہے اتنا شاید کسی اور سطح کے حوالے سے نہیں ہوا، مگر تہذیبوں کا ایسا میل ملاپ ہی تو ہمیں زیادہ خوف زدہ کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن شور اٹھتا ہے کہ پاکستان پر ثقافتی حملہ ہو گیا، اغیار کی طرف سے ثقافتی یلغار کا اندیشہ ہمیں مستقل پریشان رکھتا ہے۔ کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ ہم بحیثیت قوم ایک تہذیبی خوف کی صورتحال میں گرفتار ہیں؟ شاید قومی تہذیب اور علاقائی تہذیبوں کے حوالے سے ہم اندیشوں کا شکار بعد میں ہوئے۔ علماء دین کے یہاں یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ ظلمت کدائے ہند میں پہنچ کر ہمارا اسلام خالص اسلام نہیں رہا۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ مسلمانوں کی آمد کے بعد اس سرزمین پر کوئی نیا تہذیبی عمل تو شروع ہونا ہی تھا۔ اس عمل میں اسلام نے ہندی تہذیب اور ہندی فکر کو جس پیمانے پر متاثر کیا اس کا جائزہ لینے کے لیے ڈاکٹر تارا چند کو پوری کتاب لکھنی پڑی۔ ظاہر ہے کسی تہذیبی عمل میں پہیہ الٹا تو نہیں گھمایا جا سکتا، پھر کیا کیا جائے؟ وہی پرانا نسخہ جبر اور تشدد والا۔ اس نسخے نے آج کے مسلمان معاشرے میں ایک نئی مخلوق کو جنم دیا ہے جس نے دہشت گرد کا لقب پا کر اپنا لوہا منوایا ہے۔ اپنا لوہا تو خیر اس نے منوا لیا، مگر مقصود تو ان کا یہ تھا کہ اسلام کی طاقت کو منوایا جائے۔ مگر یہ وہ نسخہ ہے جو نہ مرض رہے نہ مریض رہے۔ لڑکیوں کے سکول جلانے، حجاموں کے استرے پر پابندی لگانے، فلمی گانوں کے کیسٹوں اور ویڈیوز کو نظر آتش کرنے سے کیا تہذیبی تطہیر ہو جائے گی؟ ہاں، تہذیبی خودکشی کا یہ آسان رستہ ضرور ہے۔ سید محمد جعفری صاحب کی نظم ہے آج کل کے موسم کے بارے میں، قربانی کے بکرے۔ پھر آ گیا ہے ملک میں قربانیوں کا مال، کی اختیار قیمتوں نے راکٹوں کی چال، قامت میں بکرا اونٹ کی قیمت کا ہم خیال، دل بیٹھتا ہے اٹھتے ہی قربانی کا سوال۔ قیمت نے آدمی ہی کو بکرا بنا دیا، بکرے کو مثل ناقہ لیلا بنا دیا۔ بکرے کے پیچھے پیچھے ہیں مجنوں کا بھر کے سوانگ، گر ہو سکے خریدیے بکرے کی ایک ٹانگ، قیمت جو ٹانگ کی ہے لگا دے گی پھر چھلانگ، مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ۔ ٹیڑھا لگا ہے قط قلم سرنوشت کو، مہنگائی میں چلا ہے یہ بکرا بہشت کو۔ دیہات سے جو شہر میں بکروں کو لائے ہیں معلوم ہو رہا ہے وہ جنت سے آئے ہیں۔ قیمت نے آسمان کے تارے دکھائے ہیں، بکرا نہیں خریدا گناہ بخشوائے ہیں۔ قربانی ایسے حال میں امر محال ہے، بکرا تمام حلقہ دام خیال ہے۔ قربانیوں کا دور ہے، بکروں کی خیر ہو، ہے اور بات حالت انسان غیر ہو، قرضے میں اس کا جکڑا ہوا ہاتھ پیر ہو، لیکن نصیب بکرے کو جنت کی سیر ہو۔ بکرے کی سر پہ آئے گی شامت ہی کیوں نہ ہو،
اس میں ہمارے سر پہ قیامت ہی کیوں نہ ہو۔ بکروں کی اتنی گرمی بازار دیکھ کر اور قیمتوں کی تیزی رفتار دیکھ کر، بکرا خریدا سستا سا بیمار دیکھ کر، جو مر گیا چھری پہ میری دھار دیکھ کر، میرے نصیب میں نہ تھی قربانی کی خوشی، اس مصلحت سے کر لی ہے بکرے نے خودکشی۔ کرنل محمد خان کا ذکر بھی اچھے چوٹی کے نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی ایک تحریر ہے، ہم سے پہلے بھی کوئی صاحب گزرے ہیں جنہوں نے بیٹھے بٹھائے بکری پال لی تھی اور پھر عمر بھر اس کے زانوں پر سر رکھ کر منمناتے رہے تھے۔ ہمیں غیب سے یہ ترکیب سوجھی کہ اتفاق سے ہم ولایت جا رہے ہیں، کیوں نہ وہاں سے نئی کار لائی جائے، یا نہ کیوں نہ یہ کیا جائے کہ پہلے اپنی پرانی کار بیچ دی جائے۔ بس یہ سوچنا تھا کہ جملہ اندیشہ شہر کو لپیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیا اور کار بیچنا شروع کر دیا، بوٹی بوٹی کر کے نہیں، سالم۔ ہمارے کار فروشی کے فعل کو سمجھنے کے لیے کار سے تعارف لازم ہے۔ یہ گاڑی ان کاروں میں سے نہ تھی جو خود بک جاتی ہیں، اس متاع ہنر کے ساتھ ہمارا اپنا بکنا بھی لازم تھا، یعنی اس کار کے بیچنے کے لیے ایک 5 سالہ منصوبے کی تلاش تھی۔ لیکن ہمارے پاس صرف 3 دن تھے، سو ہم نے ازرائے مجبوری ایک کریش پروگرام بنایا جس کا مختصر اور مقفع لب لباب یہ تھا کہ آج اشتہار، کل خریدار، پرسوں 30 ہزار۔ سو ہم نے اشتہار دے دیا، کار بکاؤ ہے، ایک کار خوش رفتار آزمودہ کار قبول صورت، فقط ایک مالک کی داشتہ۔ مالک سمندر پار جا رہا ہے، فون نمبر 623223 اس سے رابطہ قائم کریں۔ یہ سب کچھ صحیح تھا، لیکن اس سے بھی صحیح تر یہ تھا جسے ہم اشتہار میں بالکل گول کر گئے تھے، وہ موصوفہ کی عمر تھی جس کا صحیح اندازہ صرف حضرت خضر کے سوا کسی کو نہ تھا۔ وہ طویل مسافت تھی جو محترمہ طے کرتے کرتے لڑکھڑانے لگی تھی۔ ان کے اندرونی اعضاء کی وہ باہمی شکر رنجیاں بھی جنہیں شیر و شکر کرنے میں ممدوحہ کے مالک اور گرد و نواح کے جملہ مستری بے بس تھے۔ دوسری صبح اشتہار کے جواب میں ٹیلی فون آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس متشرہ سلام کے جواب میں ہم نے صرف وعلیکم السلام کہا، جو بہت ناکافی محسوس ہوا۔ ہمیں ذرا شک سا تھا کہ وعلیکم السلام کے ساتھ بھی برکاتہ وغیرہ لگ سکتا ہے کہ نہیں۔ جی تو چاہا کہ سلام کا ایک دمدار ستارہ بنا کر پیش کر دیں، اتنے میں ادھر سے آواز آئی، بندہ پرور یہ کار کا اشتہار آپ نے دیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کس ساخت کی ہے؟ ہم نے کہا فوکس ویگن ہے جناب، آج کل بڑی مقبول ہے۔ کون سا ماڈل ہے؟ ہم نے کہا ایسا پرانا نہیں، نئے ماڈل سے ملتا جلتا ہے۔ بولی میرا مطلب ہے کس سال کی ساخت ہے؟ اب ساخت تو یہ 10 سال پہلے کی تھی، لیکن جواب میں یوں کھلم کھلا سچ بولنا ہمیں موافق نہ تھا، جھوٹ بولنا بھی ناواجب تھا۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ خریدار کے شرعی رجحانات کو پیش نظر رکھ کر کار کی تاریخ پیدائش سال عیسوی کے بجائے سال ہجری میں دی جائے۔ بدقسمتی سے ہمیں موجودہ سال ہجری کا صحیح علم نہ تھا، کچھ اندازہ سا تھا، اسی سے 8 سال منہا کر کے کہا قبلہ 1377 ہجری کی ساخت ہے۔ ادھر سے جواب آیا الحمدللہ آپ تو بڑے صالح مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں تو آپ نے فرمایا 1377 ہجری، موجودہ سال ہجری ہے 1390، گویا یہ 13 سال پہلے کا ماڈل ہے۔ ہم اپنے پھیلائے ہوئے جامع تصویر میں پھنس گئے، کہا جناب معاف فرمائیے گا، یہ ہجری حساب کچھ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا، دراصل یہ صرف 10 سال پہلے کا ماڈل ہے۔
بولے 10 اور 13 میں کوئی خاص فرق نہیں، کتنے میل کر چکی ہے؟ ہمیں اسی سوال کا ڈر تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ گزشتہ 10 سال میں اگر ہماری کار ادھر ادھر چلنے کی بجائے خط مستقیم پر چلتی رہتی تو اس وقت تک دنیا کے 4 چکر کاٹ چکی ہوتی۔ اس کا سپیڈو میٹر 99,999 میل بتاتا تھا، اس سے زیادہ کچھ بتا نہ سکتا تھا۔ چنانچہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ کتنے میل کر چکی ہے، زبان میں راشا پیدا ہونے لگا۔ بہرحال ہم نے اللہ کا نام لے کر ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا کہ تقریباً 99,999 میل۔ ہمیں یقین تھا کہ یہ سن کر یا تو اپنا گریبان پھاڑ لیں گے یا کچھ اور ایسی حرکت کریں گے، لیکن خلاف توقع ادھر سے توڑ پھوڑ کی کوئی آواز نہ آئی، بلکہ ایک امید افزا سوال سنائی دیا، کتنی قیمت ہے؟ ہم نے کہا 30,000۔ ادھر سے آواز آئی، جناب بندہ آپ کی کار 10 سال پرانی ہے، 1,00,000 میل چل چکی ہے، آپ کے کہنے کے مطابق حالت اچھی ہے، مجھے آپ پر اعتبار ہے، 3,000 قبول فرمائیے گا۔ ہم نے کہا کیا فرمایا آپ نے؟ ہمارے دل میں فوری قہر نے کروٹ لی اور ہم نے پطرس کا فقرہ دہرایا کہ او صنعت و حرفت سے پیٹ پالنے والے انسان، مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں، لیکن تو نے اپنی بیہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے، اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا۔ ادھر سے آواز آئی، میں نے عرض کیا تھا 3,000، لیکن آپ کو بہتر قیمت مل سکے تو بڑے شوق سے دوسری جگہ بیچ دیں، ویسے زحمت نہ ہو تو میری پیشکش کو کسی کونے میں نوٹ کر لیں، میرا فون نمبر یہ ہے اور میرا نام عبدالغفور ہے، خاکسار کو مولوی عبدالغفور کہتے ہیں۔ ہم نے غصے کا ایک فقرہ بنا کر مولوی صاحب کو پیش کیا کہ آج سائیکل کیوں نہیں خرید لیتے؟ جواب میں ایک ہلکی سی ہنسی سنائی دی، اس کے بعد آہستگی سے فون بند کر دیا گیا۔ بڑا طناز مولوی تھا ظالم۔ تھوڑی دیر میں ایک اور خریدار کا انگریزی بولتا ہوا فون آیا، چھوٹا والا اشتہار موٹر کے بارے میں آپ لوگ دیا؟ ہم نے کہا جی ہاں میں نے دیا۔ آواز آئی، کون والا کار ہے؟ ہم نے کہا فوکس واگن والا۔ پوچھا اس میں ریڈیو ہے؟ ہم نے کہا جی نہیں۔ بولے یہ تو بڑا ڈرا بیک ہے۔ ہم نے کہا جناب اس کار کا یہ بڑا نقص نہیں ہے کہ یہ ریڈیو نہیں رکھتی، بلکہ یہ کہ یہ رولز رائس نہیں ہے۔ بولے فوکس ویگن میں بھی تو ریڈیو لگ سکتا ہے۔ ہم نے کہا لگنے کو تو اس میں شہد کا چھتا بھی لگ سکتا ہے۔ لیکن خاکسار کی کار میں یہ ایکسٹرا فٹنگ نہیں۔ گڈ بائی۔ شام کی صبح ہوئی، ٹیلی فون ہمارے پہلو میں پڑا تھا لیکن چپ۔ سامنے آخری شب تھی، یعنی پرواز یورپ میں چند ساعتیں باقی تھیں۔ ہم نے سوچا اگر اب بھی یہ کار نہ بکی اور اسی عالم پیری میں اسے 3 ماہ گیراج میں گزارنے پڑ گئے تو جوڑوں کے درد کا شکار ہو جائے گی، پھر شاید کوئی مولوی غفور بھی میسر نہ آئے۔ چلو مولوی صاحب ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ لیکن فون اٹھایا تو ساتھ ہی مولوی صاحب کی ہنسی اور گنگناہٹ یاد آ گئی۔ سوچا سبک سر ہو کہ کیا پوچھے کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو، مگر اندر سے آواز آئی کہ میاں غالب کا پرابلم تمہارے پرابلم سے سراسر مختلف تھا، وہ عشق کا معاملہ تھا، یہ تجارت کی بات ہے، بے تکلف فون کر دو۔ ہم نے بے تکلف مولوی صاحب کا نمبر ملایا اور سلام اور رحمتیں اور برکات بھیجنے کے بعد کہا مولانا 3,500 میں کار آپ کی ہے، چاہیں تو ابھی لے جائیں۔ 3 پر 60 کا اضافہ محض مولوی صاحب کی فتح کو جزوی شکست دینے کی خاطر تھا۔ لیکن قصہ کو تھا اسی شام مولوی صاحب 100 کم 3,000 میں کار لے گئے۔ 100 کم اس لیے کہ بقول ان کے پچھلی بات چیت کے بعد کار چند قدم چل کر کچھ اور بری ہو چکی تھی۔
اور کچھ یہ بھی کہ مولوی صاحب کی خودی ہماری خودی سے ٹکرا کر کچھ زیادہ ہی پائیدار نکلی. کوئی اچھا شاعر اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. ایوب خاور صاحب کی ایک نظم ہے: اندھیرے کی مٹھی نہیں کھل رہی، اندھیرے کی مٹھی کسی سے نہیں کھل رہی. اندھیرے کی مٹھی میں بند ایک ڈبیا ہے، ڈبیا میں جگنو ہے اور حب سے بے جان ہے. پہرے داروں کے آپس کے جھگڑوں میں ڈبیا کی چابی کہیں گم ہوئی ہے، گما دی گئی ہے کہ تالا لگا کر کے چابی کو مٹھی کی درزوں کے اندر ہی سرکا دیا ہے کسی نے. کسی کو خبر ہی نہیں، یا پھر بتاتے نہیں ہیں جو اس راز کو جانتے ہیں. میں جس پیڑ کی سبز پتوں بھری شاخ پر آ کے بیٹھا ہوں اب وہ سیاہ ہو چکی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے. اب اس پیڑ کی کچھ جڑوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، دھوئیں میں اندھیرے کی بھی سانس گھٹنے لگی ہے. نظر کچھ نہیں آ رہا، حبس کی صورتحال میں وہ جگنو بجھے جا رہا ہے. اندھیرا کثافت کی میلی چکٹ ایک چادر کے مانند مجھ سے لپٹتا چلا جا رہا ہے، میرا دم گھٹا جا رہا ہے. شاعر نکتہ داں اے میرے رازداں، کون فرعون ہے جس کے جادوگروں نے اندھیرے کی مٹھی پہ ایسا کوئی سخت جادو کیا ہے کہ بینائی کے ساتھ دانائی بھی منجمد ہو گئی. یہ جگنو جو بے حس اندھیرے کی مٹھی میں بند ایک ڈبیا کے اندر بجھے جا رہا ہے، اگر مر گیا تو ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کی ایک تحریر. نام تو اس کا خادم حسین تھا، مگر جب بھی ملتا یہی کہتا کہ آپ کا بھائی عنقریب عزت حاصل کرنے والا ہے. یوں پورے ہاسٹل میں وہ ڈاکٹر قریب العزت کے نام سے پکارا جانے لگا. اس کے سر پر رومال ایسے ہی تھا جیسے آپ کے سر پر بال. رومال اس کے لباس کا نہیں، جسم کا حصہ تھا، اس لیے جب پریشان ہوتا رومال کا رنگ اڑا ہوتا. کوئی احترام ایک بار سر کہتا تو جواب دینے سے پہلے رومال درست کرتا، اگر کوئی دوسری بار کہتا تو کہنے والے کو درست کرتا. اس کے شناختی کارڈ پر بھی شناختی نشان کے طور پر سر پر رومال درج تھا. کسی جنازے پر جاتا تو سیاہ رومال اوڑھتا، البتہ کسی لڑکی کو ملنے جاتا تو گلابی رومال سے سرپوشی کرتا. امتحان کے دنوں میں سیاہ رومال ہی سے کام چلاتا. وہ کہتا ہمارے گھرانے میں اس قدر پردہ ہے کہ کوئی لڑکی اور بزرگ ننگے سر باہر نہیں نکل سکتا. میری والدہ تک میرے والد سے پردہ کرتے ہیں. والد ہر اس گھر کو جس میں داخل ہوتے ہی خاتون خانہ پردہ کر لیتی اپنا ہی گھر سمجھتا. اس لیے دوسروں کے گھر اس وقت تک داخل نہ ہوتا جب تک کسی خاتون کو بے پردہ نہ دیکھ لیتا. دوسری بار دیکھتا تو دماغ کی، اور اگر میرے ساتھ تیسری بات وہ اسے خوبصورت لڑکی نظر آتی تو اپنی آنکھوں کے لیے دوا تجویز کرتا. ایک دن میرا لکھا ہوا نسخہ دیکھ کر کہنے لگا بھائی بڑا بچگانہ نسخہ ہے، یعنی اتنا صاف کہ بچہ بھی پڑھ سکتا ہے. اصل ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کی تحریر صرف میڈیکل سٹور والا پڑھ سکے. جب سے اس نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کے مرمری گنبد دیکھے، پھر اس نے کبھی اسے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نہ کہا، ہمیشہ کوئین ایڈورڈ میڈیکل کالج کہتا. وہ جب ہاسٹل میں آیا تھا تو بات بات پر گالی دیتا. ہاسٹل میں رہ کر البتہ یہ تبدیلی آ گئی کہ اس نے گلوکاری بھی سیکھ لی، اس لیے کہ ہاسٹل میں جسے گانا نہ آئے وہ نہا نہیں سکتا، کیونکہ غسل خانوں کی کنڈیاں تو ہوتی نہیں.
پچھلے دنوں اس کی ممانی کو میر تقی میر پسند کرنے پر طلاق ہو گئی. وجہ پوچھی تو بولا کہ ہمارے یہاں تو غیر مرد کو پسند کرنے پر قتل ہو جاتے ہیں, طلاق تو کچھ بھی نہیں. میں نے کہا تم تو کہتے تھے تمہارا یہ خاندان والوں کو علم و فضل سے بہت لگاؤ ہے. بولے ہاں اتنا لگاؤ ہے کہ جس دن علم اور فضل دونوں میں سے کوئی چھٹی پر ہو, میرے دادا کسی اور نوکر سے حقے کی چلم نہیں بھرواتے. 7 ماہ قبل اس کے والد کے پھر مرنے کی اطلاع ملی تو میں نے پوچھا وہ تو ابھی پچھلے مہینے مرے تھے. کہنے لگا پچھلے مہینے مرے تو تھے مگر ہمسائی پر. اس بار عورت کی بجائے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. ڈاکٹر قریب العزت کو کبھی کسی نے فون سنتے نہ دیکھا تھا. ایک دن میں اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا کہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر قریب العزت فون سن رہا ہے. خبر ملتے ہی لڑکوں کی ایک ٹولی فوراً اسے مبارکباد دینے کے لیے ٹیلی فون بوتھ پر پہنچی تو وہاں اسے کوئی پہچان نہ سکا کیونکہ آج تک کسی نے اسے ننگے سر نہ دیکھا تھا. اس کا سر ہمیشہ کے لیے ننگا ہو گیا تھا. اس کی والدہ ہسپتال میں انتقال کر گئی تھی. اسی روز وہ بھی ہاسٹل سے انتقال کر گیا. جاتے ہوئے اس کا سر پر کوئی رومال نہ تھا مگر کوئی اس کا ننگا سر نہ دیکھ سکا کیونکہ ہر دیکھنے والی آنکھ پر آنسوؤں کا رومال تنا ہوا تھا. یوسفی صاحب بشارت نے ان دنوں BA کا امتحان دیا تھا اور پاس ہونے کا امکان بقول ان کے 50-50 تھا. 50-50 وہ اتنے زور و فخر اور وثوق سے کہتے تھے گویا اپنی کانٹا تول نصفہ نصف نالائقی سے ممتحن کو کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے. فرصت ہی فرصت تھی. کیرم اور کورٹ پیس کھیلتے, روحوں کو بلاتے اور ان سے ایسے سوال کرتے کہ زندوں کو حیا آتے. گفتگو میں ہر جملے کے بعد شعر کا ٹھیکہ لگاتے. افسانہ نویسی کی مشق و مشقت بھی جاری تھی. نیاز فتح پوری کی اطلسی فقرہ ترازی اور ابوالکلام کی جھومتی جھامتی گجگامنی نثر کی چھاپ ایک انہی پر موقوف نہیں, اچھے اچھوں کی طرز تحریر تھی. بازو پر ماتھے کی جھومر کے مانند اور کچھ پر دھوبی کے نشان کی طرح. بشارت نے ان دنوں ایک افسانہ لکھا جس کا کلائمیکس کچھ اس طرح تھا. انجم آرا کی حسن آفرینیوں, سحر انگیزیوں اور حشر سامانیوں سے مشام جان معطر تھا. وہ لغزیدہ قدموں سے آگے بڑھی اور فرط حیا سے اپنے اطلسی ہاتھوں کو اپنی ہی دزدیدہ آنکھوں پر رکھا. سلیم نے انجم آرا کے دستے ہنائی کو اپنے آہنی ہاتھ میں لے کر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی ہیرا تراش کلائی اور ساقِ بلوری کو دیکھا اور گلنار سے لبوں پر 4 نقطے ثبت کر دیے. اس زمانے میں لفظ بوسہ فحش سمجھا جاتا تھا, لہذا اس کی جگہ نقطے لگا دیے جاتے تھے. بشارت گن کر اتنے ہی نقطے لگاتے جن کی اجازت اس وقت کے حالات حیا اور ہیروئن نے دی ہو. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں انجمن ترقی اردو کے رسالے میں ایک مضمون چھپا تھا جس میں جہاں جہاں لفظ بوسہ آیا وہاں وہاں مولوی عبدالحق نے بربنائے تہذیب اس کے ہجے یعنی بے واو سین ہے چھاپ کر الٹا اس کی لذت اور طوالت میں اضافہ فرما دیا. مولانا ابوالکلام آزاد اپنا سن پیدائش اس طرح بتاتے ہیں. یہ غریب الدیار عہد ناآشنائے عصر بیگانہ خیش نمک پروردہ ریش خرابہ حسرت کے موسوم باحمد بابی الکلام 1888 عیسوی 1305 ہجری میں ہستی عدم سے اس عدم ہستی میں وارد ہوا اور تہمت حیات سے متہم
اب لوگ اس طرح نہیں لکھتے، اس طرح پیدا بھی نہیں ہوتے۔ اتنی خجالت، طوالت اور اذیت تو آج کل سیزیرین پیدائش میں بھی نہیں ہوتی۔ فیض صاحب کی ایک نظم، ایک انوکھی نظم۔ میری تیری نگاہ میں جو لاکھ انتظار ہیں، جو میرے تیرے تن بدن میں لاکھ دل فگار ہیں، جو میری تیری انگلیوں کی بے حسی سے سب قدم نظار ہیں، جو میرے تیرے شہر کی ہر ایک گلی میں نقش پا کے بے نشاں مزار ہیں، جو میری تیری رات کے ستارے زخم زخم ہیں، جو میری تیری صبح کے گلاب چاک چاک ہیں، یہ چاک سارے بے رفو، کسی پہ راکھ چاند کی، کسی پہ اوس کا لہو، یہ ہے بھی یا نہیں بتا؟ یہ ہے کہ محض جال ہے میرے تمہارے عنکبوت وہم کا بنا ہوا؟ جو ہے تو اس کا کیا کریں، نہیں ہے تو بھی کیا کریں؟ بتا بتا بتا۔ ابن انشا۔ مسئلہ بچوں کے ناموں کا ہے۔ نومولود بچوں کے ناموں کا مسئلہ خاصا پریشان کن ہے۔ اتنے نئے نام کوئی کہاں سے لائے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریڈیو پاکستان اور ریڈیو سیلون کے فرمائشی پروگراموں سے خاصی مدد ملتی ہے، لیکن وہ چند سو ناموں تک محدود ہے۔ پرانے زمانے میں یہ مسئلہ پیش نہ آتا تھا۔ لوگوں کے نام عبد الغنی، عبد الغفور، سراج الدین، فاطمہ بیگم خاتون، رحمت بی بی وغیرہ ہوتے تھے۔ ان کا لامتناہی سلسلہ اور ذخیرہ اب بھی موجود ہے۔ قلت صرف نئے ناموں کی ہے۔ ہر کوئی اپنے بیٹے کا نام سریر خامہ اور بیٹی کا نام نوائے سروش رکھنا چاہتا ہے۔ اساتذہ کے دیوان بھی آخر کہاں تک ساتھ دے سکتے ہیں؟ فیملی پلاننگ والوں پر جو ہمارے ملک میں اتنا زور دیا جا رہا ہے، اس میں صرف یہی ایک حکمت نہیں کہ خوراک کا توڑا نہ ہو جائے، ناموں کے توڑے کا بھی مسئلہ ملحوظ ہے۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ بہت دن ہوئے ایک صاحب ہمارے پاس بھاگے بھاگے تشریف لائے کہ کوئی نام سبکتگین اور الپتگین کے قافیے کا بتاؤ۔ ہم نے کہا خیریت؟ بولے میں نے اپنے تاریخی ذوق کی بنا پر اپنے 2 صاحبزادوں کے یہ نام رکھے تھے، بس غلطی کر گیا۔ یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں ہے، ورنہ خاندان سبکتگین کی بجائے خاندان مغلیہ کا انتخاب کرتا، جس میں بابر اور ہمایوں سے لے کر رفیع الدولہ اور رفیع الدرجات تک کی گنجائش ہے۔ ہم نے پوچھا رنگ کیسا ہے صاحبزادے کا؟ معلوم ہوا باپ کی طرح کا ہے۔ ہم نے سرمگین کا لفظ تجویز کیا، وہ انہیں پسند نہ آیا۔ غمگین اندوگین پر ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ فعل بد ہے، حالانکہ انہی میں سے کوئی بڑا ہو کر نالائق نکل جائے، یعنی شاعر بن جائے، اور رنجور، علم، افسوس، حسرت وغیرہ تخلص اختیار کر لے تو کوئی نہیں روکتا۔ رنگین، تماشبین، دوربین، خوردبین وغیرہ بھی ہمارے ذہن میں آئے، لیکن ہمارے دوست کا اطمینان نہ ہوا۔ ہمارے ہاں ناموں کا ایک انداز یہ ہے کہ انگریزی کا قاعدہ سامنے رکھا اور اس کے حروف تہجی میں سے 1-2 کو چمٹی سے اٹھا کر اس کے بعد خان، احمد یا دین وغیرہ لگا لیا۔ اب اے احمد، بی احمد، ڈبلیو خان، زیڈ خان وغیرہ، حتیٰ کہ شہروں اور عہدوں کے ناموں کا مسئلہ بھی اسی طرح حل کیا گیا ہے۔ ابھی کل ہی ہم نے اخبار میں پڑھا کہ ڈی آئی خان نے مسٹر این ایم احمد نے پی ڈبلیو ڈی کے ایس ڈی او کا عہدہ سنبھالا۔ جن بچوں کا نام
والدین نے پرانی وضع کے رکھے ہیں، وہ بھی احتجاجاً گاتے پھرتے ہیں کہ نام ہمارا ہوتا WW خان، کھانے کو ملتے لڈو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہمارے ادب میں لام احمد اور نون میم راشد پہلے ادیب تھے جنہوں نے اردو قاعدے کی سرپرستی کی۔ اردو حروف تہجی میں ایک قباحت البتہ ضرور ہے۔ آپ احمد دین کو الف دین تو لکھ سکتے ہیں، بدر دین کو بے دین نہیں لکھ سکتے۔ آپ کی توجہ، آپ کی محبت کا بے حد شکریہ۔